बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं पंचायत के सामने जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हमने बाबा जी से जिन्नों के जरिए हिसाब करवाया है, उन्होंने सबूतों के साथ हमारे खदशात की तस्दीक कर दी है। ये तमाम अशिया, कील, सुइयाँ, औरत के सर के बाल, ब्लेडों के टुकड़े, उनकी तादाद और मिकदार जिन्नों ने बताई है। जबकि ये तमाम अशिया हमने एक सफ़ेद कागज़ में लपेटकर शॉपर में बंद करके संदूक में रखकर बड़ा भारी ताला लगाया था। 100 किलोमीटर दूर बाबा जी के खास हुजरे में जिन्नों ने ये तमाम अशिया दायरे के अंदर मेरे सामने लाकर रख दी थी। बाबा जी ने अपने खास हुजरे में मुझे बुलाया, पक्के फर्श पर मोटी स्याह मार्कर से दायरा लगाया, उसके अंदर मुझे बिठाया, मेरे दाएं अंगूठे पर जैतून का तेल लगाया और मुझे अपनी सारी तवज्जो इस अंगूठे पर मरकूज करने की हिदायत की। बाबा जी ने जो ही पढ़ना शुरू किया, मेरा अंगूठा बल्ब की तरह जलने बुझने लगा। नजरें टिकाने की वजह से आंखें चदियाकर खुद ब खुद बंद होने लगी, दिमाग में सुइयां सी चिभने लगी। ऐसे महसूस हुआ जैसे नुकीले नाखनों, लंबे दांतों, स्याह बाल और अंगारे की तरह जलती आंखों वाली 5 बदरूहों ने मुझे सर से लेकर पांव तक जकड़ लिया है। सांस लेना दुश्वार हो गया, आंखें उबलकर बाहर आने लगी। दुख, गम, परेशानी और खौफ से मेरी चीखें कमरे की छत को फाड़ कर बाहर जाने लगी। चीख निकलने के फौरन बाद मुझे बाबा जी की मसहूरकुन आवाज सुनाई दी, मुरीदनी डरो नहीं, इन इंसानियत दुश्मन चुड़ैलों का मुकाबला किसी आम टोटकेबाज, जाली आमल और फराडिये जिन बाबा से नहीं बल्कि गोबे शाह से है। मैं इनका खून पी जाऊंगा, चिता जलाकर वीरान खंडरों में खाक फेंकूंगा। इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हर ड्रावनी मखलूक इंसान के साए से भी दूर भागेगी। जिस शख्स ने अमल करके इन्हें तुम्हारे पास भेजा है वो जिंदगी की भीख मांगेगा। आइंदा किसी साइल से मन मर्जी के रुपए बटोर के उसके मुखालिफ के पास नहीं भेजेगा। चुड़ैलों के साथ उसको भी तहस नहस कर दूंगा। तुम हौसले से काम लो, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो। आने वाले लम्हात में चुड़ैले तड़पने, तिलमिलाने और चीहो पुकार करने लगी, जैसे जलती आग में फंसा जिंदा इंसान जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान छोटे छोटे बोनों की एक फौज आई जो कि उन चुड़ैलों से भर गई। उनके गुत्थम गुत्ता होते ही एक भारी शापर एक चुड़ैल के हाथ से गिरा, जिसे उस छोटी मखलूक के एक लीडर टाइप बोने ने उठा लिया। उसने जब उसे खोला तो उसमें ये सब अशिया जो आपके सामने कील, पिन, ब्लेड और बालू की सूरत में रखी हैं, इन अशिया को उस बोने ने बाबा जी के सामने पेश किया और तमाम साथियों को लेकर गायब हो गया। उसके जाते ही मुझ पर गनूदगी छा गई। 2 नरमो मुलायम हाथों ने फर्श से उठाकर मखमली पलंग पे लटाया। लेटते ही गर्म मुअत्तर सांसों और दिल की सुरीली धड़कन ने मेरी रग रग में नशा भर दिया। सुकून के लम्हात से फारिग होते ही एक बार फिर नंग द्रंग ड्रावनी शक्ल वाली चुड़ैलें दायरे की शक्ल में घुटनों के बल बैठकर बाबा जी के हजूर गिरिया जारी करने लगी और आइंदा किसी भी इंसानी आबादी में आने से तौबा करने लगी। पहली गलती पर बार बार मुआफी मांगने लगी। बाबा जी ने रहम दिली का मुजाहिरा करते हुए उनकी गलती की इस शर्त पर मुआफी दी कि वो आइंदा किसी आबादी के नजदीक रिहाइश नहीं रखेंगी। बाबा जी ने जब उनसे मेरे पास आने की वजह पूछी तो बोली, मुजीब नामी शख्स ने एक गैर मुस्लिम सांगा मसीह को 10,000 रुपए दिए कि हमीदा के घर में कीमती गाय को जान से मारना है। ये गाय कीमती और इनको बहुत अजीज है। गाय के मरने पर इन्हें 2 लाख का नुकसान होगा। वो हमारा बहुत नुकसान कर चुके हैं, हम बराह रास्त उनसे नहीं लड़ सकते, लिहाजा आप इस गाय को तवीज गंडे या किसी हवाई मखलूक के जरिए मरवा दें। सांगा मसीह ने प्लीत जिस्म के साथ प्लीत अमल करके हम चुड़ैलों को कैद कर रखा है। उसने हमें बुलाया, हमने गाय के पेट में ब्लेड, कील वगैरह डालकर उसे शदीद जख्मी कर दिया। जख्मों की ताब न लाते हुए जब वो मरने लगी तो उसे हिलाल कर दिया गया। इसकी बीमारी को मशकूक होने से बचाने के लिए उसके पेट के अंदर डाला गया सामान हमने निकाला। ये तमाम सामान हम सांगा मसीह को देने वापस जा रही थी कि इस दौरान आपने अमल करके हमें बुलवा लिया।
سزا بھی دی اور سامان بھی ہم سے چھین لیا۔ وہ سامان جو مجیب میرے سابق داماد نے گائے کو کھلا کر مار دیا، تو اب ہم اس سے 2 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ لیں گے۔ اگر اس نے ہماری گائے کو ہلاک نہیں کیا تو ہمیں 10 لاکھ کا ضامن دے۔ اگلے جمعے والے دن نماز جمعے کے بعد کوئی بھی شخص اس کی جگہ مسجد میں حلف دے کہ ہماری گائے کو اس نے ہلاک نہیں کیا، تو ہم اس پر لگائے گئے الزام کی معافی مانگیں گے اور آئندہ اس کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تمام باتیں طے ہونے کے بعد مجیب کے ساتھ آئے ایک شخص نے پنچایت کے سرپنچ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی ایک بزرگ سے پورے گاؤں کے سامنے چوراہے پر حساب کروائیں۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ ایسے نہ ہو جیسے حمیدہ نے بیان کیا ہے، ان کا مجرم کوئی اور ہو۔ دونوں فریقین کو پنچایت نے پابند کیا۔ حلف دینے سے قبل ایک بار پھر حساب کروانے کے عمل پر اتفاق کیا گیا۔ حمیدہ کا کردار خود سنبھالتے ہی مشکوک نہیں بلکہ کالی سیاہ گپ اندھیری رات کی طرح سیاہ تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود عزت کا سفید داغ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچی تو آئے دن کی تہمت بدنامی والدین کے لیے سہانے روح بن گئی۔ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے دور کے رشتہ داروں میں اس کی شادی کر دی گئی۔ سسرال جانے پر پرانی روش نہ بدلی، زندگی کی صحبتیں شاموں میں تبدیل ہوتی رہی۔ 6 بچوں کی ماں بننے کے دوران کتنے ہی معاشقے چلے، کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ناکامی سے دوچار۔ ادیر عمر کو پہنچ کے مگر جس برے کام کی گھڑی لے کر پلی بڑی تھی، نصیحت کی طرح زندگی کے دوپٹے سے باندھ کے رکھا۔ یہ بڑائی خون پینے والی جھونک کی طرح اب تک اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ 2 بیٹیاں جوان ہوئی تو ماں کی روش اپنائے، زہم چوسنے والی مکھی کی طرح طالب آتے اور روپوں کے عوض طلب پوری کر کے چلے جاتے۔ ایک بیٹی کا رشتہ دور پار کے رشتہ داروں میں طے کیا اور ایک ہمسائے میں قریبی عزیز مجیب کو دے دیا۔ مجیب ایک فرم میں بطور سیل مین کا کام کرتا تھا، اکثر ملک کے طول و عرض میں دورے پر ہوتا، اس لیے اس کی بیوی شبنم میکے میں ماں کے پاس رہتی۔ حمیدہ اور بیٹی شبنم نے گنونا کاروبار جاری رکھا، لیکن اب حمیدہ کے بیٹے باشعور ہو چکے تھے، زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے ماں بیٹی کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگائی، لیکن جیسے چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں، اسی طرح وہ چوری چھپے لوگوں سے ملنے لگی۔ لیکن یہ بات کب تک چھپی رہتی؟ اکثر مل بیٹھے پکڑی جاتی تو ان کی خوب دلائی ہوتی، گاؤں میں بدنامی الگ ہوتی۔ اب کے بار بیٹو نے باز نہ آنے پر ہاتھ پاؤں توڑنے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے، لیکن دوسری طرف وہ دوستوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس مشکل مسئلے سے نمٹنے کے لیے سخت بے قرار ہو گئی۔ لفنگوں کو لفنگے میلوں دور سے تلاش کر لیتے ہیں، ان کو بھی ایک بابا جی کی بھنک پڑ گئی جو خواتین میں بہت مقبول تھے۔ عزتوں کا لٹیرا ہونے کے ساتھ ساتھ سائلوں اور مریدوں کی جیبیں ہلکی کرنے کا فن بھی خوب جانتا تھا۔ یہ بابا تو 100% ماں بیٹی حمیدہ اور شبنم کو مطلوب تھا، یہی ان کی بور میں پھنسی ناؤ کو کنارے لگا سکتا تھا۔ یہ بابا جی الو کے ہونٹ سے دوران صحبت تعویذ لکھتا تھا جو 100% کامیاب ہوتے۔ تعویذ لیتے ہی سائل کے تمام داغ دھلنا شروع ہو جاتے، مخالفین آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرے اور پاؤں سے معذور ہو جاتے۔ سائل کھل کر من مرضی کے فیصلے اور افعال کرتا۔ اس بابا جی کی اطلاع پاتے ہی ماں بیٹی نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت بابا جی کے حجرے میں پہنچ گئی۔ غفور عرف گوبا کسی دور میں گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر جوتے گھانٹتا اور پالش کرتا تھا۔ کام کروانے والی اکثر خواتین اور لڑکیوں سے چھیڑخانی کرنے پر اس کی جوتوں سے مرمت ہو چکی تھی۔ عاشقی کا بھوت جب سر پر سوار ہو تو سب کام چھوڑ کر منزل پانے کے لیے من کی مرادیں پوری کرنے والے بابا کا ملنگ بن گیا۔ یہ بابا جی کے لیے سائل تلاش کر کے لاتا، جھوٹی موٹی کرامات سنا کر لوگوں کی توجہ مبذول کرواتا، من پسند خواہشات کی تسکین کے قصے سناتا اور لوگوں کو مطمئن کرتا۔ ایک لمبے عرصے تک خدمات سر انجام دینے کے صلے میں بابا جی نے اپنے گدی نشین کی حلت سے نوازا اور لوگوں کو فیوز و برکات سے مستفید کرنے کے لیے دور کے علاقے میں بھیج دیا، جہاں کے مریدوں کو بابا جی کے حضور حاضری دینے کے لیے بہت سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ مریدوں اور مریدنیوں سے آشنائی تھی، ان کی عقیدت نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بابا گوبی شاہ کی شہرت کو 4 کی بجائے 8 چاند لگا کر دور دور تک ڈنڈورا پیٹا۔ گوبی شاہ کی کرامات کی شہرت حمیدہ اور شبنم کے کانوں میں پڑی تو فیضیاب ہونے کے لیے بے قرار ہو گئی اور بابا جی کے حضور پیش ہو گئی۔ خوبصورت و حسین ماں بیٹی کو دیکھتے ہی بابا جی کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، جبکہ شکار خود قفس میں مقید ہونے کے لیے بے قرار تھا۔
کون سا تعویذ اور کالے کا دم، بابا جی اور ان کے درمیان پیری مریدی سے ہٹ کر رشتہ قائم ہو گیا۔ بیٹوں کو لگام ڈالنے کے لیے بابا جی نے اپنے خاص مرید کو کہہ کر دور کے شہر میں نوکری کا بندوبست کیا، جبکہ خود ماں بیٹی کی قربت سے مزے اڑانے لگا۔ ایسے چھٹے ہوئے پیروں کے مرید بھی ان کی طرح ذلت کے گڑھوں میں گڑے ہوتے ہیں۔ ایک خاص مرید کی نظر جب شبنم پر پڑی تو اس پر فریفتہ ہو گیا۔ بابا جی کو آستانے کے لیے ایک کنال زمین دی، ساتھ ہی نذرانے کا ڈیر بھی بطور ایک عقیدت پیش کیا اور بدلے میں کنیز شبنم کا ہاتھ مانگا۔ بابا جی نے نظریں عنایت کرتے ہوئے اس پر ہاتھ آئی بارات سے مل کر محفوظ ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ مرید نے اسے بھی غنیمت سمجھا۔ شبنم اب بابا جی کے علاوہ مرید کے بھی منصور نظر بن گئی۔ بابا جی کے آستانے پر ماں بیٹی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ عیاشیوں کی دلدل میں دھس دی گئی۔ فحاشی کے قصے آستانے سے گھر کی دیواروں تک آ پہنچے۔ شبنم کا خاوند مجیب طیش میں آیا، شبنم کو مارا پیٹا، آئندہ میکی اور کسی بھی آستانے پر جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ مگر عشق کی آگ نے عزت، غیرت، انا، خودداری کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ ایسی دھمکیوں اور پابندیوں نے خاک اثر دکھانا تھا۔ مرید اور شبنم ایک دوسرے کی زلفوں کے اسیر اور یک جان دو غالب تھے۔ سماجی رکاوٹوں کو روندنے کا فیصلہ کیا۔ بابا جی اور آشنا کے کہنے پر خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ یہاں بھی بابا جی کا اثر و رسوخ کام کر گیا۔ کسی بھی پیشی کی اطلاع مجیب کو نہ مل سکی۔ عدم پیشی پر یکطرفہ فیصلہ ہوا۔ شبنم کو طلاق ہوئی۔ مجیب کے نام کی زنجیر کچے داغے کی طرح ٹوٹ گئی۔ اب سب لوگوں کو خوب کھل کر برسنے کا موقع مل گیا۔ مجیب نے اپنے دفتر کے ساتھی ورکر سے شادی کر لی جو متعلقہ شاہ کی سربراہ تھی۔ اس کے دن بدلنے لگے۔ میاں بیوی کی تنہا بہت زیادہ تھی۔ تھوڑے عرصے میں شہر سے پلاٹ خرید کر ایک خوبصورت گھر بنا لیا۔ مجیب کا ایک بھائی اور بہنوئی گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں ملنے جب مجیب آتا تو دفتر کی ٹیوٹا کرولا میں بیوی کے ساتھ تحائف سے لدا پھندا بھائی کے گھر آتا۔ روپے پیسے کی ریل پیل نے اس کے انداز و اتوار تبدیل کر دیے تھے۔ خوشحالی کے جھولے میں مجیب اور اس کے گھر والوں کو جھولتا دیکھ کر حمیدہ اور شبنم کے سینے پر سانپ لوٹتے۔ وہ ہر صورت مجیب اور اس کے گھر والوں کو ذکر پہچانا چاہتے تھے۔ اور تو کچھ نہ کر سکے۔ ان کی ایک آسٹریلیا کی گائے تھی جس کا ریٹ 2 لاکھ روپے لگ بھگ لگ چکا تھا۔ انہوں نے بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس گائے کو ہلاک کر کے الزام مجیب اور اس کے گھر والوں پر لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک دن انہوں نے کچے آٹے کے پیڑے بنائے۔ ان میں خواتین کے سر کے بال، کیل، پنے، بلیڈو کے ٹکڑے، تیزاب اور پارا ڈالا گیا اور یہ پیڑے باری باری گائے کو کھلا دیے۔ زہریلے مادوں اور کیلو بلیڈو پر مشتمل آٹے کے پیڑے کھاتے ہی گائے بیمار ہو گئی، زمین پر گر گئی، چاروں پاؤں بے قراری سے ادھر ادھر مارنے لگی۔ حمیدہ نے نمبردار کے ہمسائے سے کسائی کو بلایا، ساتھ ہی نمبردار کا بیٹا بھی بلا لیا۔ اس کے علاوہ چند اور مرد حضرات اکٹھے کر کے سب کے سامنے گائے حلال کروائی۔ چمڑا وغیرہ اتار کر جب پیٹ کاٹا گیا تو اندر بہت سے زخم تھے۔ جب اوجری کو کاٹا گیا تو چارے کے ساتھ آٹا، بلیڈ، پنے اور کیل بھی برآمد ہوئے۔ ان تمام اشیاء کو نکالا گیا۔ حمیدہ نے دیکھتے ہی دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ شبنم نے جب ماں کو روتا دیکھا تو وہ بھی ماں کے ساتھ زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ پیٹ سے تمام سامان نکال کر دھویا گیا، اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر شاپر میں بند کر کے صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا گیا۔ اگلے دن ماں بیٹی گائے کی ہلاکت کا سبب جاننے کے لیے بابا جی کے حضور پہنچ گئی۔ بابا جی نے تمام حالات و واقعات کو ایک خاص رنگ دے کر تمام الزام ثبوتوں کے ساتھ مجیب اور گھر والوں پر لگایا۔ یہ سب اشیاء پنچایت اکٹھی کر کے حمیدہ نے سب گھر والوں کے سامنے رکھی۔ بابا جی کے حساب کا فلسفہ بیان کیا اور تمام واقعات میں مجیب اور اس کے گھر والوں کو ملوث کیا۔ مجیب کے ساتھ پنچایت میں موجود ایک شخص نے علاقے کی معروف ہر دل عزیز بزرگ شخصیت سے رابطہ کیا اور تمام واقعات اس کے گوش گزار کر کیے۔ اس بابا جی نے جمعے والے دن سب لوگوں کے سامنے بیچ چوراہے پر چڑیلوں کو بلا کر ان سے حقیقت حال جاننے کا اعلان فرمایا۔ پنچایت، مدعی، ملزمان اور تمام گاؤں کے لوگوں کو چوک میں اکٹھے ہونے کا اعلان کروایا گیا۔ جمعے والے دن بزرگ نے ایک مکان کی دیوار کو سیاہ چادر سے ڈھانپنے کا حکم دیا۔ پوری دیوار جب کالی چادر سے چھپی تو بابا جی نے محسوس منتر پڑھنا شروع کیا۔ منتر پڑھتے ہی اس سیاہ چادر پر ڈراؤنی شکلوں والی چڑیلوں کا گول نظر آنے لگا۔ جب سب چڑیلیں نمودار ہوئی تو بابا جی نے ان کی ملکہ چڑیل سے سوال کیا، سنا ہے تم سانگا مسیح کی قید میں ہو اور اس کے کہنے پر انسانوں کا نقصان کرتی ہو۔ حمیدہ کی گائے کو بھی تم نے سانگا مسیح کے کہنے پہ ہلاک کیا، کیا یہ سچ ہے؟ تمام الزامات سننے کے بعد ملکہ چڑیل انتہائی مؤدبانہ انداز میں بولی، آبادی سے دور پر اسرار جنگلات، پہاڑوں اور کھنڈرات میں ہم سکون سے زندگی کی گاڑی میں محو سفر تھی۔
رہائش کے لیے اساشات سے مزین حویلیوں اور بنگلوں کی خواہش مند نہیں تھی۔ محدود ضروریات اور خواہشات تھی جو آسانی سے پوری ہو رہی تھی۔ کسی قسم کے مسائل اور پریشانیوں سے دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ بڑھتی آبادی نے دیہاتوں سے شہروں کی طرف اور شہروں سے دیہاتوں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ آبادیاں دیہاتیوں شہروں کو نشانہ بناتی جنگلات اور کھنڈرات تک جا پہنچی۔ ہمارا جنگلات اور کھنڈرات میں بسیرا شہری اساشات سے لطف اندوز ہونے والے معززین نفیس اور انسانیت کے ٹھیکیداروں کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ان لوگوں کو اب شہر کی زندگی بھی ناگوار محسوس ہونے لگی۔ شور و غل، آلودگی اور رش سے ان نفیس لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ آبادی سے ہٹ کر بنگلے بنانے شروع کر دیے۔ روپے پیسے کی ریل پیل نے ان کا غرور اور تکبر آسمان پر پہنچا رکھا تھا۔ اپنے علاوہ انسانوں کو گھٹیا، حقیر، کمتر اور کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ ہمیں کہاں خاطر میں لاتے۔ ہم سے ویران ٹھکانے بھی چھینیے گئے۔ سر چھپانے کے لیے ہمیں جگہ کا ملنا محال ہوا۔ زندہ انسانوں نے جب ہم سے زندگی چھینا چاہی تو ہمیں وہ لوگ عظیم اور اپنے ہمدرد محسوس ہوئے جو ان زندہ لوگوں کے گھر، بنگلے، گلیاں، بازار، کوٹھیاں اور لگژری گاڑیاں چھوڑ کر قبرستان کی خاموش مگر پرامر سرزمین کے مقیم بن گئے تھے۔ ان مرحومین کی شرافت، بے بسی اور انسانیت دوستی سے متاثر ہو کر قبرستان کے اندر کھنڈرات اور جاڑیوں پر بسیرا گھر لیا۔ رات کو قبرستان میں قبروں کے اندر نیک و بد مرحوم ہوتے اور ہم چڑیلوں کی محفلیں جمتی۔ ہم میں سے کچھ نیک فطرت، رحم دل، قابل احترام اور کچھ بد فطرت، ہڈ حرام، تیز ترار، کام چور اور انسانیت دشمن تھی۔ ان کا غرور بھی زندہ مغرور دولت میں کھیلنے والے لوگوں کی طرح سر چڑھا تھا۔ اپنے پیاروں کے درمیان ہم زندہ چڑیلوں کی زندگی ان دنیا دار دوزخ نما پیٹ اور شیطان کی آنت کی طرح طویل خواہشات کے مالک حریص دنیا داروں کو کھٹکنے لگی۔ دولت کی سیاہکاری سے مقدر کو کالا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے الٹے سیدھے عمل چلے اور تعویذ کنڈوں کی مدد سے تیز ترار بد کردار چڑیلوں کو قبضے میں کر کے ناجائز کام کروانے کا دھندا شروع کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کم و بیش 900 سال تک زندگی گزارنے والے اللہ کے خاص بندے آخرکار موت کی وادی میں مقید ہو گئے۔ اسی طرح ہر زندہ زندگی کا اختتام موت ہے۔ کسی بھی شخص کو جتنا عروج ہو آخرکار زندگی کے کنارے سے موت کے گڑھے میں چھلانگ لگاتا ہے۔ نیک کام کا صلہ اگرچہ دیر سے ملتا ہے مگر نیکی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ اپنی دائمی چمک سے باہر آنے والا سیاہ راستہ روشن کر دیتی ہے اور برائی کا انجام برا ہے، کیونکہ گندم بونے سے کبھی چنے نہیں اگتے۔ چڑیلوں کو اپنے قابو میں لانا اتنا بھی آسان نہیں، لیکن کچھ لوگ ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اکثر کہتے سنا ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اگر فرہاد دودھ کی نہریں کھود سکتا ہے تو چڑیلوں کو قبضے میں لانا کون سا مشکل کام ہے۔ جس طرح ایک پرہیزگار شخص وقتی طور پر آزمائش کے شکنجے میں جکڑا جاتا ہے مگر اس کی سچائی، پرہیزگاری اور ایمان کی مضبوطی پر مشکل گھڑی کے سامنے دیوار چین کی طرح سینہ سپر ہوتی ہے، مشکلات کی گھڑیاں دوئے کے بادل کی طرح ہوتی ہیں۔ مگر شیطان انسان کا اصلی دشمن ہمیشہ مصائب کے اندر کنویں میں دھکیلنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ جو انسان اس کو اپنا رہنما مان لیتا ہے شیطان خوب چن چن کر اس سے بدلے لیتا ہے۔ چڑیلیں سبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دودھ کی طرح صاف کردار کی مالک، چٹانوں کی طرح مضبوط حوصلوں اور ارادوں کی مالک، چڑیلوں کو لاکھ چلے کشی، تعویذ، آدھی رات کے وقت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر بیچ دریا میں محسوس کلمات پڑھے جائیں، دم مراقبے جو مرضی پاپڑ بیلے جائیں، قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ مگر بد کردار چڑیلوں کو فطرت کے خلاف کام اور گندی جگہوں پر گندے عمل کر کے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے بدکار شخص کی شکل پر منحوسیت برستی ہے، رب کی پھٹکار سے چہرہ بے نور ہوتا ہے، شیطان کا پیروکار اور قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ جس طرح شیطان روز اول سے ملعون ہے، اسی طرح ایسا مکروہ کردار کا مالک شخص بھی ہمیشہ ملعون سمجھا جاتا ہے۔ سوائے روپے کی ذاتی کے باقی تمام دنیاوی، ذہنی اور روحانی آسائش اور سکون کو اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ بے اولاد ہوتا ہے، شکل قابل نفرت ہوتی ہے، پاس بیٹھنے والے کو اس سے گن اور بدبو آتی ہے۔ یہ شخص انتہائی شفاق، پتھر دل اور ظالم ہوتا ہے، رحم دلی کے معنی بھی نہیں جانتا، انتہائی حریص، خود غرض اور مفاد پرست ہوتا ہے، روپے پیسے کا پجاری ہوتا ہے، اس کا دین، ایمان اور زندگی کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب مرتا ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، جیسے مردار کا گوشت گدھ کھاتے ہیں ایسے ہی اس کا مال کھانے والے گدھوں کی طرح جنڈوں کی شکل میں مال پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔
جس مال کو وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر اکٹھا کرتا ہے، موت کے بعد پانی کے بلبلوں کی طرح لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جو چڑیلیں ایسے بدقماش لوگوں کے قبضے میں آتی ہیں، وہ انسان کی طرح ظالم، بد نیت، بد کردار، پتھر دل اور لالچ نہیں ہوتی کہ بلا وجہ انسانوں کو تنگ کریں، ان کا جانی اور مالی نقصان کریں۔ ہم چڑیلیں کون ہوتی ہیں انسانوں کو ان کی خطاؤں کی سزا دینے والی؟ ہم نے زمین پر کبھی بھی فرعون یا اس کے پیروکاروں کی طرح خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ تمام مخلوقات کی طرح ہم چڑیلیں بھی امتحانات کے لیے اس دنیا میں ہیں اور زندگی کی ہر سانس، فعل اور عمل کی جواب دہ ہیں۔ انسانوں کی طرح نیک عمل کو آنے والی کل تک کبھی بھی ملتوی نہیں کیا۔ ہماری خواہش ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ مالک و خالق کی یاد سے خالی ہو کر نہ گزرے۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اوپر والا ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر اوپر والا راضی ہوا تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گی اور جب اس کے حضور پیش ہوں گی تو بھی شرمندہ نہیں ہوں گی۔ ویسے بھی ہم انسانوں کی طرح دلیر نہیں کہ موت کے بعد دیکھا جائے گا۔ زندگی سے صرف مزے اڑاؤ، حلال حرام کو پسے پوچھ ڈال دو۔ ہمیں قابو کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ یہ جتنے بھی جن بابا، پری بابا، تعویذ کرنے والے بابا ہیں، ہمارے بارے میں سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اتنی بھی کمزور نہیں کہ ان جیسے فراڈیوں کے تابع ہوں اور ان کے حکم پر انسانوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچائیں۔ ایسے بابا سراسر جھوٹے، دغا باز، بازار اور بے ایمان ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ان کے ناجائز کام سر انجام دیتے ہیں۔ ٹی وی، اخبارات، رسالوں میں جو لمبے چوڑے اشتہارات دیے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ سالوں اور مہینوں کا کام ہفتوں، دنوں اور گھنٹوں میں کرنے کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض محال بیان بھی لیا جائے تو جو چڑیل ایک پلید کام کرنے والے شخص کے قابو میں پلیدگی کی حالت میں چلے کشی کے بدلے قابو میں آتی ہے، تو جو چڑیل ایسے مکروہ بے دین شخص سے جان نہیں چھڑا سکتی، وہ دو نامحرم لڑکی اور لڑکی کے درمیان پیار کی پینگیں کیسے بڑھا سکتی ہے؟ اور جسے اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے اسے ایک چڑیل اولاد کیسے دے سکتی ہے؟ ایسا ممکن نہیں، بلکہ یہ طاقت صرف اور صرف اوپر والے مالک کے پاس ہے۔ جن میاں بیوی کا آپس میں جائز طریقے کے مطابق نکاح ہوا ہے، وہ لوگ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے، تو ایک چڑیل کیسے ان کے درمیان پیار، محبت اور حقوق و فرائض کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے؟ یہ رٹے رٹائے جملے ہیں۔ دشمن قابو میں، من پسند شادی، اولاد کا نہ ہونا، لاٹری ٹکٹ اور پرائز بانڈ کا پہلا انعام لگنا، پڑھے لکھے اور ان پڑھ لالچی لوگ ایسے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ انسانوں میں ایک عجیب خواہش پائی جاتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے بغیر حرکت کیے اللہ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی بجائے روپے پیسے کے بلبوتے پر جائز ناجائز خواہشات کی تسکین چاہتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے، اللہ کے حضور جھکنے، اس کی اطاعت و پابندی کرنے کی بجائے اس کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرنے کے لیے کالے پیلے جادو کرنے والے چڑیلوں کو تابع رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بابوں، پریوں کو تگنی کا ناچ نچانے کا ڈھونک رسانے والے جعلی عملوں کے آستانوں پر حاضری دینا فخر محسوس کرتے ہیں اور روپے پیسے کے عوض فطرت تبدیل کرنے کی آرزو کرتے ہیں، جبکہ ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں بکھرے ادنا سے لے کر انسان، حیوان، دریا، سمندر، دیو ہیکل پہاڑ تک اس کے حکم کے پابند ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے 6 فٹ کا انسان تخلیق کر سکتا ہے، شیر جیسے طاقتور اور ہاتھی جیسے دیو ہیکل جانور کو پیدا کر سکتا ہے، چونٹی سے لے کر زرافے تک کو تخلیق کر سکتا ہے، بنجر زمین سے جاندار فصل، بے جان انڈے سے جاندار چوزا پیدا کر سکتا ہے، جس نے کروڑہا سال قبل زمین کی تخلیق کے وقت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کے استعمال کی اشیاء سونا، چاندی، لوہا، تانبا، کرومائٹ، یورینیم، دھاتیں، گیس، اسٹیل، کوئلے کے ذخیرے زمین کے نیچے چھپا دیے، ان کے تحفظ کے لیے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ قیامت تک انسان ان اشیاء کو استعمال کر کے تھک جائے گا، مگر ان کی مقدار میں ریت کے ذرے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ جس مالک نے بغیر ستونوں کے صدیوں سے نیلگوں آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پانی کی سطح کے اوپر چمٹا رکھا ہے، اس مالک کائنات کو بیٹا دینا مشکل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان پیار کا جذبہ پیدا کرنا آسان نہیں۔ رشتوں ناتوں کو طے کروانے والے اور اربہ مخلوق کو روزی دینے کے لیے کسی سے مشورہ لینے کا پابند ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم چڑیلیں، اسیب اور جنات بلا وجہ بدنام ہو رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، ہم دست بدستہ عرض گزار ہیں کہ انسان ہی انسان کا دشمن بنا ہے، انسان ہی انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، اس سے فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول کر ریت کے محلات تعمیر کر کے روپے اینٹ رہا ہے۔
پیار، محبت، عشق، معشوقی، روزی، اولاد، منچاہی خواہش کی تسکین کے جھوٹے وعدے تسلیاں دے رہا ہے۔ ایسی کسی بھی حقیقت، واقعے کا کارنامہ، عجوبے، کرامت اور پر اسراریت سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب ہم پر الزام تراشی اور بہتان ہے۔ ان جھوٹی کہانیوں کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حمیدہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسے کسی بھی واقعے، کارروائی یا واردات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ گائے کی ہلاکت میں ہمارا ذرا برابر کردار نہیں۔ جس نے اسے ہلاک کیا اسے تلاش کرو۔ جھوٹی کہانی سنا کر ہماری کردار کشی کی گئی ہے۔ گائے کی ہلاکت کے بارے میں حمیدہ اور اس کے چاہنے والے بابا بہتر جانتے ہیں۔ انسانوں کے مسائل انسان جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے پر بزرگ نے چڑیل کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ان حقائق کو سنتے ہی حمیدہ شرم سے زمین میں دھنسنے لگی۔ جھوٹ کا پردہ چاک ہونے پر پوری پنچایت نے لان تان کی، اس کی اور گھر والوں کے سخت سرزنش کی۔ تعویذ کنڈو کی مدد سے گائے کے قاتل کو تلاش کرنے کا یہ طریقہ ایک سازش اور مخالفین کو بلا وجہ بغیر جرم کے پھنسانے کا منصوبہ قرار دیا۔ حمیدہ کو وارننگ دی گئی کہ جب تک ٹھوس ثبوت نہ ہو کسی پر بہتان الزام لگا کر تنگ نہ کیا جائے۔ اگر آئندہ مخالفین کو پھنسانے کی بونڈی حرکت کی گئی تو اس پورے خاندان کو گاؤں بدر کر دیا جائے گا۔ حمیدہ اور گھر والے سخت ہراساں اور پریشان تھے۔ پنچایت اور محیط سے معافی مانگی اور شرمندہ شرمسار چہروں کے ساتھ گھر چلے گئے اور ایک لمبے عرصے تک لوگوں سے منہ چھپا کر جھوٹ کی منہ پر لگی کال کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہے۔